Ayes have it, the ayes have it, and the Sindh Finance Bill 2025 will be taken into consideration on Wednesday, the 25th of June 2025. जी सईद गनी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं कोशिश करूंगा कि जितने कम वक्त में जो बातें उठाई गई हैं उनका जवाब भी दे सकूं। जो महकमे की कारकर्दगी थी साल में उस पर बात कर सकूं। कुछ मेंबर्स ने इश्यूज रेज किए थे या कुछ बातें की थी उसका जवाब दे सकूं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो मेरा फोकस होगा वो इन चंद चीज़ों पे होगा जो तकरीबन अपोजिशन के हर मेंबर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में काम नहीं करवाती। दूसरी बात, अक्सर मेंबर्स ने कहा कि हमारे हलकों में काम नहीं होता। तीसरी बात, अक्सर मेंबर्स ने यह कहा कि कराची शहर के लिए इस बजट में किसी ने 8 अरब का, किसी ने 10 अरब का, किसी ने 12 अरब का के रखा गया है और बड़ी ज्यादती की गई है। क्योंकि बल्दियात का महकमा है, हर आम आदमी के इश्यूज इससे वाबस्ता हैं और यकीनन अपोजिशन के अक्सर मेंबर्स ने मुझे तनकीद का निशाना भी बनाया। वो उनका हक है, मैं कभी इस बात का बुरा नहीं मानता और मैं कोशिश करता हूं कि उसका जवाब जो मुनासिब अल्फाज में मुनासिब तरीके से दिया जा सके वो दूं। मैं अभी इधर ये बैठा था तो हमारे एक पार्टी के बहुत सीनियर ओहदेदार हैं, कराची से उनका ताल्लुक है, मिर्ज़ा मकबूल साहब शायरी भी करते हैं। वो अक्सर अशार लिखते हैं और वो मोबाइल पर भेज देते हैं। उन्होंने अभी भी एक शेर मुझे भेजा तो मैंने कहा कि शायद मैं उसी से बात शुरू करूं। वो कहते हैं कि इनकी महफिल में जरा देर को क्या ठहरा था, इनकी महफिल में जरा देर को क्या ठहरा था, इसकी आंखों का फकत मुझ पे लगा पहरा था। तो सबका पहरा हम पे ही था। ठीक है जी, लगा रहे, कोशिश करते हैं कि उस पहरे के अंदर रह के जो जवाब आपको दे सकूं वह दूं। सर, हमारे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने साल 2024-25 में हमारे पास 74.376 बिलियन की एलोकेशन थी और 1138 हमारी स्कीम्स थी। इनमें 424 स्कीमें लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मुकम्मल की हैं और यह भी तारीख में पहली मरतबा हुआ कि इतना बड़ा नंबर स्कीम्स का हमने मुकम्मल किया है। जबकि जब साल के शुरू में और या मिड ईयर में या आखिर में जब कमिटमेंट्स ली जाती है डिपार्टमेंट से कि कितनी स्कीमें आप कंप्लीट करेंगे, तो हमारे डिपार्टमेंट की जो कमिटमेंट थी वो 296 स्कीम्स थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चीफ मिनिस्टर साहब काफ़ी इस पर प्रेस करते हैं कि स्कीम जो 2-3 साल से चल रही हैं उसको मुकम्मल करें और जो रिलीजेज होती हैं उसको मैनेज करते हैं, डाइवर्ट करते हैं मुख्तलिफ स्कीमों की तरफ जो मुकम्मल होने वाली होती हैं। तो सीएम साहब की गाइडेंस में हमने कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है कि 424 स्कीम हमने मुकम्मल कर ली, जिसमें मुख्तलिफ इदारे जो हमारे हैं जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया था। तो इसमें हमारे पास फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें जो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक चौथा भी था जो ख़त्म हो गया है, तकरीबन वाइंड अप हो रहा है, KNIP। इसमें काफ़ी स्कीम्स हमने कराची शहर में की थी। इसमें हमारा एक है KWSSIP, उसका फेज़ 1 था, वो $105 मिलियन का था, जिसमें जो चल रहा है, बल्कि शायद वो मुकम्मल हो रहा है और उसका फेज़ 2 अब शुरू होगा। उसमें वर्ल्ड बैंक का जो शेयर है वो 42 मिलियन है, AIIB का जो शेयर है वो 42 बिलियन है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो शेयर है वो तकरीबन $21 बिलियन है। तो 20% हमारा है, 40-40 उनकी तरफ से है। इसी तरह जो KWSIP का फेज़ 2 है वो $600 मिलियन का है, जो तकरीबन 171 अरब रुपए बनते हैं। और हमारे दोस्त एक मौजूद मेंबर ने ये कहा कि जो ऑगमेंटेशन है K4 की उसका कहीं तस्करा नहीं है। तो ये KWSSIP का जो फेज़ 2 है जिसके 171 बिलियन रुपीज़ रखे गए हैं, इसमें जो ऑगमेंटेशन है K4 की वो इसके अंदर शामिल है। और इसमें भी शेयरिंग फार्मूला वही है, 40-40 और 20% सिंध गवर्नमेंट का है। क्लिक का जो हमारा मनसूबा है वो $210 मिलियन था और तकरीबन रुपीज़ में चूँकि वो रेट चेंज होता रहता है तो 62 बिलियन तकरीबन बनता है।
اس میں ہم نے کافی اسکیمیں کی ہیں. ایک ہمارا سویپ کا منصوبہ ہے جس میں ہم جو ہماری گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز ہیں جی ٹی ایس ہیں اس کو کر رہے ہیں, اور لینڈ فل سائٹ جو ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. اس کی بھی میں تفصیل تھوڑی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس کراچی میں 5 جی ٹی ایس ہونے تھے. ایک پہ کچھ تھوڑا سا ایشو ہے زمین کا, وہ ہم ابھی شروع نہیں کر سکے ہیں, لیکن جام چاکروں پہ جو لینڈ فل سائٹ ہے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے, اور وہ 22% اس پہ کام ہوا ہے. جو ہونا چاہیے تھا اس وقت تک 36%, لیکن 22% ہوا ہے, اور اس کی جو لاگت ٹوٹل ہے وہ 13.48 بلین ہے. شرافی گوڈ کا جو جی ٹی ایس ہے اس کی جو لاگت ہے وہ 2.83 بلین ہے, 35% اس پہ کام ہو چکا ہے. ڈنگا موڑ کی جو جی ٹی ایس ہے اس پہ 10% کام ہوا ہے, تھوڑا سا وہ سلو ہے, لیکن اس کی لاگت بھی 2.25 بلین ہے. جی ٹی ایس امتیاز 35.9% اس پہ کام ہوا ہے, 2.8 بلین اس کی جو ہے لاگت ہے. اور جی ٹی ایس گٹر باغیچہ 18% اس پہ بھی کام ہو گیا ہے, اور اس کی لاگت 3.29 بلین ہے. اور یہ لیکن یہ بتا دوں میں کہ یہ تمام جو جی ٹی ایس ہیں اور لینڈ فل سائٹ ہیں انشاءاللہ تعالی یہ 2025-26 میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے, تو یہ اسکیمیں ہماری ختم ہو جائیں گی اس میں. اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں جو کہا گیا کہ ہم کام نہیں کر رہے, تو میں جس طرح میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا فوکس اس پہ کراچی پہ کروں. تو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ٹوٹل ایلوکیشنز ہیں, ٹوٹل ایلوکیشن ہے وہ 131.9 ارب روپے ہے, 131.9 بلین روپیز. اس کا بریک اپ میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس میں جو ایف پی اے ہے وہ 45.5 بلین ہے, اور جو گورنمنٹ آف سندھ کا اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا ہے وہ 78 بلین ہے. نہیں, 78 پلس 8.2 کر لیجئے, وہ جو میگا پروجیکٹ ہمارا ہے اس کے لیے الگ ایلوکیشن رہتی ہے, تو وہ اس کے اندر شامل کر لیں آپ, تو 86 پوائنٹ کچھ بن جاتا ہے. اب سر یہ سننے کی بات ہے کہ یہ ٹوٹل ایلوکیشنز 131.9 بلین میں صرف 27 ارب روپے کی اسکیمیں ہیں جو کراچی سے باہر کی ہیں. تو ان 131 یا تقریباً 132 ارب روپے میں سے 104.5 ارب روپے صرف اور صرف کراچی کے لیے. میں صرف لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا بتا رہا ہوں آپ کو, باقی ڈپارٹمنٹ الگ ہے, ہیلتھ الگ ہوگا, ایجوکیشن الگ ہوگا, باقی ڈپارٹمنٹ الگ ہوگا. صرف بلدیاتی محکمہ بلدیات کی جانب سے 104 ارب روپے رکھے گئے. اور اس سال بھی سی ایم صاحب نے جو ہمیں جو پالیسی انہوں نے رکھی, جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے اسکیمز میں تاخیر ہوتی ہے, تو جو ہمیں ایلوکیشن اس سال دی گئی ہے اس میں 80% ایلوکیشن جو ہے وہ آن گوئنگ اسکیمز کے لیے ہے. آن گوئنگ جو ہماری اسکیمز ہیں اس کے لیے 80% رکھی گئی ہے. تو کراچی سندھ کا وہ واحد شہر ہے جہاں کراچی میگا پروجیکٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ ہوتا ہے, اور اس پروجیکٹ کی خاصیت یہ ہوتی ہے, جو سی ایم صاحب نے آج سے کچھ برس پہلے, غالباً 5-6-7 برس پہلے شروع کیا تھا, اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو اسکیمز رکھی جاتی ہیں اس کے لیے 100% ایلوکیشن ہوتی ہے. 100% پیسے جو ہے اسی سال میں رکھے جاتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ اسکیم ایک سال کے اندر مکمل ہو جائے. کچھ اسکیموں میں ظاہر ہے کہیں ایشوز آ جاتے ہیں, کوئی مسائل آ جاتے ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چلی جاتی ہیں, لیکن حکومت کی نیت یہ ہوتی ہے, پیسے اویلیبل ہوتے ہیں کہ آپ ایک سال کے اندر اندر یہ منصوبے پورے کریں, اور وہ صرف اور صرف جو ہیں کراچی کے لیے رکھے جاتے ہیں. اب میں صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ جب سے یہ میگا پروجیکٹس کا منصوبہ شروع ہوا ہے, اچھا یہ جو ہماری پروونشل اے ڈی پی کے اندر کراچی ریلیٹڈ اسکیمز ہوتی ہیں عام, اس سے ہٹ کے ہیں. وہ اسکیمز اپنی ہیں, اپنی جگہ موجود ہیں, اس کی لاگت بے تحاشا ہے, اس کے لیے ایلوکیشن اپنی جگہ موجود ہیں, الگ ہے. لیکن صرف یہ جو میگا پروجیکٹس کے نام پر منصوبے کیے گئے ہیں پچھلے کچھ برسوں میں, اسکیم جو ہوئی ہیں وہ 52 اسکیمز ہیں, اور ان کی لاگت جو ہے وہ 52 ارب روپے سے زائد کی ہے. اب یہ میں کوشش کروں گا جلدی جلدی نام بھی سارے پڑھ لوں تاکہ لوگوں کو یاد بھی آ جائے کہ کون کون سے کام تھے جو ہم نے کر لیے ہیں. کورنگی کاز وے, اس پر چل رہا ہے کام, اس پہ ملا فاضل آڈیٹوریم بنا رہے ہیں چاکی واڑہ میں, علامہ رشید ترابی روڈ بنا رہے ہیں ناصر بروئی ہوٹل سے مبارک ولیج تک, نہر خیام پہ کام ہو رہا ہے, سچل گوٹ میں
ایک سڑک ہے اس کی ریہیبلیٹیشن ہے, اس میں اسٹریٹ لائٹس لگ رہی ہیں, پیورز لگ رہے ہیں, پورا مکمل ایک پروجیکٹ ہے وہ. بختیاری یوتھ اسپورٹس کمپلیکس پہ کام ہو رہا ہے. سیوریج سسٹم جو نالوں کی ریہیبلیٹیشن تھی منظور کالونی کی وہ ہو رہی ہیں. شیرشاہ چوک سے لے کے مرزا آدم خان روڈ تک ایک سڑک تھی وہ بنا رہے ہیں. چاکی واڑا روڈ, محراب خان عیسیٰ روڈ, ٹینری روڈ وہ اس میں بنائی گئی. شیدی گوٹ میں رزاق آباد سے لے کے ایک روڈ بنائی گئی. رفیقی شہید روڈ کالا پل سے شارع فیصل تک بنائی گئی. شہر کی جو میجر اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں وہ اس میں بنائی گئی ہیں. اس کا فیز 1 پہلے ہوا تھا, فیز 2 بھی ہوا. کیفے پیالہ سے روڈ بنائی گئی راشد ناس روڈ تک. رئیس احمد جعفری روڈ اس میں بنائی گئی. سائٹ کے مختلف روڈ اس میں بنائے گئے. شاہراہ نورجہاں اس میں بنائی گئی. جوہر چورنگی پہ فلائی اوور اور انڈر پاس اس میں بنا ہے. سول ہاسپٹل کے ارد گرد تمام جو سڑکیں تھیں وہ اس میگا میں بنائی گئیں. علامہ اقبال پارک فیڈرل بی ایریا میں بنایا گیا. اسٹیڈیم روڈ سے یونیورسٹی روڈ, ریکنسٹرکشن اسٹیڈیم روڈ فرام یونیورسٹی روڈ ٹو راشد ناس روڈ اس میں بنایا گیا. روڈ لی مارکیٹ کے آس پاس کی جو تمام سڑکیں ہیں وہ اس میں بنائی گئیں. 12,000 روڈ کورنگی کی ری ماڈلنگ کی گئی. کورنگی 2.5 پہ برج بنایا گیا. کورنگی 5 نمبر پہ برج بنایا گیا. کینٹ اسٹیشن کے آس پاس تمام جو سڑکیں تھیں, اور کینٹ اسٹیشن جو سندھ حکومت کا کام نہیں تھا لیکن چونکہ کراچی شہر میں تھا اور بڑی خستہ حالت میں تھا, سندھ حکومت نے اپنے پیسوں سے اس کو بنوایا. فوارہ چوک سے گارڈن وایا عبداللہ ہارون روڈ, یہ ساری سڑکیں جو ہیں وہ بنائی گئیں. برج اوور اورنگی نالا نیئر حبیب بینک بنایا گیا. 8,000 روڈ فرام جام صادق برج ٹورڈز داؤد چورنگی بنایا گیا. ناتھا خان برج پہ یو ٹرن بنایا گیا. سن سیٹ بولیورڈ اور گزری بولیورڈ پہ کام ہوا. اسٹارم واٹر ڈرین حسن اسکوائر سے لیاری ریور تک بنائی گئی. سب مرین چورنگی اس میں بنائی گئی. کراچی زو کو امپروو کیا گیا. ٹینک چورنگی سپر ہائی وے سے تھردو نالا بنایا گیا, روڈ بنایا گیا. وہ ٹیپو سلطان روڈ بنایا گیا. ٹیپو سلطان روڈ پر فلائی اوور بنایا گیا. حیدر علی انٹرسیکشن بنایا گیا. طارق روڈ پہ انڈر پاس بنایا گیا. شارع فیصل کے دونوں جانب سڑکیں, جو بھی جام خان شورت نے بھی ذکر کیا کہ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد دوبارہ شارع فیصل بنا. کنسٹرکشن آف ڈرگ روڈ انڈر پاس along شارع فیصل with restoration of existing right turn bridge بنایا گیا. فائر سروسز فار ہائی رائز بلڈنگز کا کام کیا گیا, اپ گریڈ کی گئی سروسز. اسٹارم واٹر ڈرین فرام چکورا نالا ٹو ناتھا خان برج بنایا گیا. منزل پمپ پہ فلائی اوور بنایا گیا. حسن اسکوائر سے نیپا تک روڈ بنایا گیا. یونیورسٹی روڈ فرام این ای ڈی ٹو سفورہ بنایا گیا. طارق روڈ فرام شہید ملت روڈ بنایا گیا. موسمیات چوک ٹو سپر ہائی وے سڑک بنائی گئی. ہب ریور روڈ بنایا گیا. سرجانی ٹاؤن سے مدینۃ الحکمت روڈ بنایا گیا. بلوچ کالونی فلائی اوور کی ری ماڈلنگ کی گئی. یہ تمام کے تمام کام کراچی کے ہیں اور صرف میگا کے کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار منصوبے ہیں وہ اس میں ہوئے ہیں. مجھے کورنگی کے دوستوں کی تقریر سن کے بڑی حیرت ہو رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ جب کورنگی سے یہاں آتے ہیں یا تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آتے ہیں یا آنکھیں بند کر کے آتے ہیں, یا پھر یہ ہیلی کاپٹر میں آ جاتے ہیں تاکہ ان کو نظر کچھ نہ آئے. صرف کورنگی جو یہ کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی ہمارے علاقوں میں کام نہیں کرتی, سر ڈسٹرکٹ کورنگی میں اس بلدیاتی الیکشن اور اس 2024 کے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کا نہ ایم این اے تھا, نہ ایم پی اے تھا, نہ ایک یو سی چیئرمین تھا, کیا 2-4 کونسلر ہوں گے. اس ڈسٹرکٹ میں شارع بھٹو ابھی آغاز وہیں سے ہو رہا ہے. 54 ارب روپے کا منصوبہ ہے. یقیناً بینیفیشری شہر کے بہت سارے لوگ ہوں گے, لیکن کورنگی ڈسٹرکٹ کے لوگ شاید سب سے زیادہ بینیفیشری ہوں گے. اس کے 54 بلین کا پروجیکٹ ہے. میں نے ابھی بتایا کہ کورنگی کراسنگ کی برج بنی, 2.5 نمبر کورنگی پہ برج بنی, کورنگی 5 پہ برج بنی, 1 لین بن گئی تھی, دوسری ابھی بن رہی ہے. کورنگی کاز وے پہ کام ہو رہا ہے. جام صادق برج کا ایک سائڈ ابھی بن رہی ہے, یہ بن جائے گی. جو پرانی ہے اس کو توڑیں گے, اس کو دوبارہ بنائیں گے. شارع بھٹو پہ ایک انٹرچینج بنا ہے, جو بھی کسی دوست نے کہا کہ یہ اس کو خواہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کاز وے مکمل ہو جائے گا, مکمل نہیں ہوگا. اس میں تاخیر ہوئی, اس کی وجہ ہے یہ ایک نیا پروپوزل آیا تھا اور وہ بڑا اچھا تھا. سی ایم صاحب نے فوری طور پہ اس کی اپروول دے دی اور اس کو اس سال آن گوئنگ اسکیمز میں بھی ڈال دیا انہوں نے.
کہ چونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب یہ کارنگی کازوے بنے گا, شاہراہ بھٹو بنے گا, کریک روڈ سے جو ٹریفک آتا ہے یہاں پہ ایک بوٹل نیک کریٹ ہوگا, یہ ٹریفک جام ہوگا, لوگوں کو پرابلم ہوگی. یہاں پہ ایک جنکشن بنانے کا جو ہے وہ پرابلم ہوگا. تقریباً 2 ارب روپے کی اسکیم ہے, اور اس اسکیم کی وجہ سے کازوے کا کام تھوڑا سا روکا گیا, سلو کیا گیا, تاکہ اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جا سکے پراپر طریقے سے. لیکن انشاءاللہ تعالی دسمبر میں جب شاہراہ بھٹو مکمل ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یہ انٹرچینج بھی مکمل ہو جائے گا, جنکشن بنا رہے یہ بھی مکمل ہو جائے گا, اور کازوے بھی اس کے ساتھ مکمل ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ٹریفک شاہراہ بھٹو سے آئے گا وہ اسٹریٹ کریک روڈ پہ کنیکٹ ہوگا. کورنگی روڈ سے جو ٹریفک آ رہا ہوگا وہ سیدھا کورنگی روڈ پہ جا کے شاہراہ فیصل کی طرف چلا جائے گا, اور جس کو جانا ہے کریک روڈ کی طرف, جس کو جانا ہے شاہراہ بھٹو کی طرف, ان کے لیے پورا جنکشن بنا ہوگا, پراپر طریقے سے وہاں سے گزر جائیں گے. وہ منصوبہ بھی کورنگی کے لیے ہے, جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تاخیر ہوئی ہے. 9,000 روڈ کورنگی کا بنایا, 16,000 روڈ کورنگی کا بنایا, 18,000 روڈ کورنگی کا بنایا, 12,000 روڈ کورنگی کا بنایا, 10,000 روڈ کورنگی کا بنایا, 13,000 روڈ کورنگی کا بنایا, 8,000 روڈ کورنگی کا بنایا. اس وقت بھی مچھلی موڑ سے پاک ٹاؤن تک کی سڑک جو ہے کلک کے تحت وہ بن رہی ہے. اس میں سیویج کی لائنیں چینج ہو رہی ہیں, پانی کی لائنیں چینج ہو رہی ہیں, اسٹریٹ لائن لگ رہی ہے, وہ کام اس وقت ہو رہا ہے. عیدگاہ گراؤنڈ کورنگی میں بنایا. ہم نے کے ڈی امپلائی سوسائٹی اللہ والا ٹاؤن کی اسٹرام واٹر ڈرین کا جو کام اس وقت چل رہا ہے. SICH بچوں کا ہاسپٹل, چلڈرن ہاسپٹل کورنگی کا بنایا, اور پہلے بھی تھا لیکن بہت ہی برے حال میں تھا, جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں, شاید آپ نے ویڈیو بھی دکھائی ہوگی, بہت زبردست اس کو ہم نے کر کے بنایا ہے. مدر اینڈ چلڈرن کیئر بنایا فشرمین چورنگی کے پاس جو چل رہا ہے اس وقت. یہ سارے منصوبے جو میں نے گنوائے ہیں یہ وہ ہیں جو بڑے منصوبے. کورنگی کی گلی محلوں میں جو کام ہو رہا ہے, جو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی اسکیم ہماری ہیں جو ADP کے اندر شامل ہیں, جو ہمارا ٹاؤن کر رہا ہے یا جو ہمارے UC کے چیئرمین ہے وہ کر رہے ہیں, وہ اسکیمیں ان کے علاوہ ہیں. اب بھی اگر کوئی کورنگی کا دوست کھڑے ہو کے یہ کہے کہ کورنگی میں کام نہیں ہو رہا, تو میں سوائے افسوس کر کیا کہ میں یہ نہیں کہوں گا جھوٹ بولتے, چاہے دیکھا نہیں ہوگا, ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے بنایا ہے. یہ سمجھ رہے ہوں کہ پتہ نہیں دنیا کی کوئی اور حکومت آ جاتی ہے آگے بنا کے چلی جاتی ہے. سندھ حکومت تو نہیں بنا رہی, چونکہ بناتے نہیں ہیں, اس لیے ان کو اندازہ نہیں ہوتا, اس کا احساس نہیں ہوتا. سر یہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ہمارے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو صرف اور صرف, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بہت ساری چیزیں ہم نے کی ہوں گی, میں صرف اور صرف KDA کی اس وقت آن گوئنگ اسکیمز ہیں KDA کی جو ابھی چل رہی ہیں, وہ 8 ہیں. میں وہ اسکیمیں بتا دیتا ہوں, اور ان میں سے یہ خود آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ان میں سے کتنی اسکیمیں ان کی نظر میں ان علاقوں میں ہیں جو ان کے علاقے ہیں, اور کون سی ان علاقوں میں ہیں جو ہمارے علاقے ہیں, جن کو انہوں نے تقسیم کیا. ہم تو پورے شہر کو اپنا سمجھتے ہیں. ایک برج ہے جو ملیر ندی پہ بن رہا ہے, صدیق جوکھیو گوٹ پہ, UC چوڑ میں, یہ 800 ملین کی اسکیم ہے. ایک 2+2 لین کا انڈر پاس ہے کریم آباد والا, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. ایک 150 فٹ وائڈ روڈ امپروومنٹ ہے, فٹ پاتھ ہیں, ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. فرام حسین لاکھانی ہاسپٹل ٹو مجاہد کالونی ٹو ناظم آباد نمبر 7 ڈسٹرکٹ سینٹرل. کنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن آف روڈ 13,000 کورنگی کا میں نے ذکر کیا ابھی. سروس روڈ اس کے اندر ہے, اسٹارم واٹر ڈرین اس کے اندر ہے, ڈسٹرکٹ کورنگی. ریہیبلیٹیشن آف 10,000 روڈ 3,000 سے لے کے 10,000 تک کورنگی. کنسٹرکشن آف انڈر پاس ایٹ منور چورنگی گلستان جوہر ڈسٹرکٹ ایسٹ. لیاری گجر نالا کنیکٹیوٹی, نام تو لیاری گجر نالا کنیکٹیوٹی لیکن ہے کہاں یہ آپ ذرا دیکھ لیجیے گا. کنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن روڈ فرام 4 کے چورنگی نارتھ کراچی ٹو گلشن MMR یوسف گیٹ. یہ 8 اسکیمیں وہ ہیں جو اس وقت KDA جن اسکیموں پہ کام کر رہا ہے. یہ نئی اسکیمیں نہیں ہیں, اسکیمیں چل رہی ہیں, اور یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ کہاں کی ہیں. اب یہاں میں آپ کو ایک اور لسٹ ہے میرے پاس جو اس وقت اس بجٹ میں, جو آپ نے کہا نا 12,000 رکھے ہیں صرف اور کچھ رکھا نہیں ہے, صرف 12 ارب روپے رکھ دیے ہیں. وہ اسکیمیں KMC کی ہیں, اور اس کے لیے 12 ارب روپے کی اسکیمیں ہیں وہ, اور 12 ارب روپے اسی سال میں رکھے گئے. 12 ارب یہ ہیں, اور تقریباً 4-5 ارب روپے میگا میں ہے.
تو یہ تقریباً 16-16.5 ارب روپے جو ایک سال کے لیے 100% ایلوکیشن کے ساتھ اسکیمیں رکھی گئی ہیں۔ اب یہ سوری میں دیکھ رہا ہوں، ہاں سوری صحیح کہہ رہے ہیں، 8.2 جو ہیں وہ میگا میں ہیں اور 12 یہ تو تقریباً 20 ارب سے زائد کے منصوبے جو ہیں وہ ہیں جن کے کراچی کے ہیں جن پہ 100% ایلوکیشن ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں KMC کی جو اسکیمیں جو آپ کہتے ہیں نا آپ کے علاقوں میں نہیں ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ آف اولڈ سٹی ایریاز ان کراچی، پتہ نہیں PTI والے دوست چلے گئے جو کہہ رہے تھے میرے حلقے میں کام نہیں ہوتا، سارا گنوایا کہ اولڈ سٹی ایریا میرا حلقہ۔ امپروومنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ویریس بزنس ایریاز ان کراچی، کراچی کے جو بزنس ایریاز ہیں اس پہ 1 ارب سے زائد کی اسکیم ہے۔ ریسٹوریشن اینڈ ریہیبلیٹیشن آف اولڈ مارکیٹ آف KMC کی جتنی پرانی مارکیٹس ہیں اس کی ریہیبلیٹیشن پہ کام ہو رہا ہے۔ امپروومنٹس آف روڈز ان شاہ فیصل کالونی، یہ بھی شاید آپ کے پڑوس اڑوس میں کہیں ہوگا، ہاں جی انٹرچینج نہیں یہ دیکھ لیے کام، امپروومنٹ آف روڈز ہے یہ کچھ اور ہے۔ اچھا، کنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن آف روڈز فرام گلشن حدید موڑ تو اللہ والا چورنگی۔ امپروومنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن آف ٹریفک کوریڈورز آف کراچی، یہ کراچی کی جو بڑی مین شاہراہیں ہیں ان پر امپروومنٹ کے لیے کچھ پروجیکٹس ہیں۔ کنسٹرکشن آف گجرنالہ فلائی اوور کراسنگ سر شاہ سلیمان روڈ ڈسٹرکٹ سینٹرل۔ کنسٹرکشن آف برڈ ایویئری ایٹ کڈنی ہل پارک۔ ڈیولپمنٹ آف پبلک پارک ان گراؤنڈ ایٹ گٹر باغیچہ۔ ڈیولپمنٹ آف گریو یارڈز، قبرستانوں کا یہ کام ہے۔ ڈیولپمنٹ آف ہاکی گراؤنڈ ان فرنٹ آف ضیاءالدین ہاسپٹل نارتھ ناظم آباد کراچی۔ اس میں بھی کہیں سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی نے صرف ان حلقوں میں ان علاقوں میں کام رکھے ہیں جہاں سے پیپلز پارٹی کے MNAs اور MPs جیتے ہیں۔ میں آپ کو وہ بھی لسٹ دکھا دیتا ہوں جو منصوبے ہم نے میگا میں رکھے، 5 منصوبے ہیں۔ کنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن آف روڈ اینڈ اسٹارم واٹر ڈرین ایٹ IB سومرو روڈ معمار روڈ، یہ جو گلشن معمار ہے اس کی طرف ہے یہ۔ کنسٹرکشن آف روڈ فرام CP3 ٹو شارع بھٹو تھرو ملیر ریور روڈ، یہ بھی کوئی ہمارا حلقہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آف سیوک سینٹر ایٹ میمن گوٹ، 500 ملین کی اسکیم ہے۔ کنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن آف ڈفرنٹ روڈز آف اسکیم 33، یہ بھی شاید یہاں کوئی آپ کے دوست بیٹھے ہیں ان کے حلقے میں سے کسی سے۔ کنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن آف اسٹارم واٹر ڈرین فرام مارکیٹ PCHS بلاک 6 ٹو مین محمود آباد ڈرین، دانیال صاحب چلے گئے شاید ان کے حلقے کا یہ کام ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں۔ یہ سر اسکیمیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تمام چیزیں سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ کراچی میں کام نہیں ہو رہا تو میں یہی کہوں گا کہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جس طرح میرے لیے کہا گیا اور فتویٰ بھی جاری ہو گیا کہ میں تو امیر و صادق ہی نہیں ہوں، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ فتویٰ کس نے جاری کیا مطلب اگر کوئی فتویٰ جاری کرے تو مجھ سے پارسا ہونا چاہیے نا سر۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جو مجھ پہ الزام لگا رہا ہے کم از کم اس کا کردار آپ سے اچھا ہونا چاہیے، لیکن میں نہیں کہتا، نام نہیں لیتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ کہا گیا کہ میں یہاں کھڑا ہو کے جھوٹ بولتا ہوں اور میں امیر و صادق ہی نہیں ہوں، نعوذ باللہ، یہ میں تو کہتا ہوں میں ہوئی نہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے، وہ امین و صادق ہیں، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص ان کا مقابلہ موازنہ نہیں کر سکتا۔ بھلے لکھ دیا ہو الیکشن کمیشن نے، ضیاء الحق نے کہ امین و صادق ہونا چاہیے، معاف کیجیے گا کوئی بھی نہیں۔ جب ان کی ذات کے لیے کچھ الفاظ کہہ دیے گئے پھر ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا ہو نہیں سکتا جو یہ کہے کہ میں وہ ہوں اس لیے کہ، میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب سی بات ہے۔ سر یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ 104 ارب روپے صرف بلدیات کے محکمے نے کراچی کے لیے رکھے ہیں، باقی محکموں کے الگ ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ پیسے نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ بھی جاتے ہیں اور وہ بھی کراچی کے لوگوں کے اوپر خرچ ہوتے ہیں۔ میں بہت زیادہ چیزوں میں نہیں جاؤں گا، میں صرف چند چیزوں پہ گنتا ہوں۔ NICVD پہ جو پیسہ جاتا ہے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور بھی لوگ آتے ہیں لیکن اب ظاہر کم ہو گئے ہیں اس لیے کہ حیدرآباد میں، سکھر میں، ٹنڈو موت خان میں، سیون میں، لاڑکانہ میں، ہر جگہ یہ بن گئے تو وہاں سے لوگوں کی آمد کم ہو گئی ہوگی۔ یہ 10 ارب روپے اکثریت جو ہے پیسوں کی وہ
کراچی کے لوگوں پر اس کی خرچ ہوتی ہے. اسی طرح سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیوناٹولوجی ہے, اس کے میں نے بریک اپ نکالا ہے, اس کے 6.6 بلین ہے, اس میں سے تقریباً 3 ارب کے لگ بھگ جو ہیں وہ کراچی پہ خرچ ہوتے ہیں, اور اس کا بریک اپ بھی میرے پاس ہے کہ 1.3 بلین جو ہے وہ چلڈرن ہاسپٹل کورنگی جس کا میں نے ذکر کیا اس کے لیے ہے, مدر اینڈ چلڈرن ہاسپٹل اعظم بستی کے لیے تقریباً 891 ملین روپیز ہیں, اور سوبراج میں جو انٹینسو کیئر یونٹ ہے اس کے لیے 592 ملین روپیز رکھے گئے. یہ بھی کراچی کے لوگوں کے اوپر خرچ ہونے ہیں. اس کے علاوہ جے پی ایم سی کو 11.7 بلین دیتے ہیں, کراچی کے لوگوں پہ خرچ ہوتے ہیں. سول ہاسپٹل کو 7.3 بلین دیتے ہیں, کراچی پہ خرچ ہوتے ہیں. سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل ہاسپٹل کو 2.29 بلین دیتے ہیں, کراچی پہ خرچ ہوتے ہیں. انڈس ہاسپٹل کو 8 ارب روپے اس سال کی گرانٹ دینی ہے, کراچی کے لوگوں کا ہی علاج وہاں سے ہوتا ہے. موسٹلی کراچی کے لوگ جاتے ہیں, باقی بھی جاتے ہوں گے لیکن موسٹلی اور بھی جاتے ہیں. ایس آئی یو ٹی وہ کوئی کہہ رہے تھے یہ تو وہ خیراتی ادارہ ہے, این جی او ہے, لوگ ادھر کرتے ہیں. بالکل کرتے ہوں گے بھائی, لوگ ان کو ڈونیشن دیتے ہیں, اور بھی جگہوں میں لوگ ڈونیشن دیتے ہیں. ہم یہاں بات یہ کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت جو سندھ کے لوگوں پر خرچ کر رہی ہے اس میں سے کتنا پیسہ کراچی کے لوگوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. ایس آئی یو ٹی کو 21 ارب روپے سندھ حکومت اس سال جو ہے وہ گرانٹ دے گی تاکہ وہ کراچی کے لوگوں کو بہتر علاج فراہم کر سکے. اسی طرح جو ٹراما سینٹر ہے ایس ایم بی بی ٹی, اس میں اس کو 4 ارب روپے دے رہے. تو یہ جو ملائے نا تقریباً تو یہ 70-75 ارب روپے بنتے ہیں جو کراچی کے لوگوں کے علاج کے اوپر جو ہے سندھ حکومت جو ہے خرچ کرنا چاہیے. ایسا نہیں کر رہے, لیکن یہ باتیں اول تو ہونی نہیں چاہیے. لیکن بدنصیبی یہ کہ جب کھڑے ہو کے ہم پہ یہ تانے داغے جاتے ہیں کہ آپ کرتے کچھ نہیں, کرتے کچھ نہیں, کرتے کچھ نہیں, ہمیں مجبوراً بتانا پڑتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ پرسیپشن اور قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غلط ہے. حقیقت جو ہے اس کے برعکس ہے. اور میں نے یہاں لکھے ہیں تمام ہمارے جو دوست بات کر رہے تھے, لیکن ایک میری بہن تھی بڑی زبردست, انہوں نے سب تقریر کی تھی, وہ مجھے تو بہت اچھی لگی یقین کریں. انہوں نے سکندر خاتون صاحبہ, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ابھی ہے نہیں, بڑی اچھی باتیں کر رہی تھی. پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے لیڈر ہیں, ان پہ بات نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا صحیح کہہ رہی ہوں. تو میں نے ویسے پوچھا کہ کیا پھر مصطفیٰ کمال صاحب انہوں نے فری کر دیا کہ ان کو پہلے کہتے رہے ہم, لیکن خیر میں نہیں کروں گا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, فارغ ہو گئے ہیں, اور ایم کیو مضبوط ہو رہی ہے. اب اگر کوئی اس قسم کی کیفیت میں ہو تو میں اور آپ تو کچھ ہی کر سکتے سر. پھر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن اس لیے جیت گئی کہ ایم کیو نے بائیکاٹ کیا تھا. سر میں اور کچھ اور دوست آئی وٹنس ہیں, میں بتاؤں گا نہیں, بہت ساری باتیں مناسب نہیں ہوتا کہ جو کلوز ڈور میٹنگ ہوتی ہے اس کی باتیں کرنی نہیں چاہیے. میں آئی وٹنس ہوں, یہ باتیں آپ نہ کیا کریں. آپ نے بائیکاٹ نہیں کیا, بھاگے تھے انتخابات سے آپ, اور اس لیے بھاگے تھے کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ ہار رہے ہیں, بری طرح ہار رہے ہیں آپ. ہم نے جو ہماری بہن نے کہا کہ ہم ختم ہو رہے ہیں, لیکن میں نے کہا نا کورنگی میں اتنے کام کیے تو وہاں لوگوں نے ہمیں کچھ میجورٹی دی, کچھ ووٹ دیا. پہلی مرتبہ ہمارا ایک ایم پی جیت کے آیا وہاں سے, پہلی مرتبہ ہمارے یو سی کے چیئرمین جیتے وہاں سے, پہلی مرتبہ ہمارا ٹاؤن کا ایک چیئرمین بنا وہاں سے. تو ہم نے اگر کچھ خدمت لوگوں کی ہے تو اس کے صلے میں لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. اور یہ بلدیاتی انتخابات, اس پہ جماعت اسلامی اور پتہ نہیں بہت اعتراض بھلے کریں, لیکن سر کراچی میں جو انتخابات ہوتے رہے ہیں, جس انداز میں ہوتے رہے ہیں, یہ بھلے نہ مانے, ہم تو وٹنس ہیں. یہ تو کہتے ہیں ہم کرتے کچھ نہیں تھے. بھائی میں مجھے اغوا ہوا ہوں, میں کیا تو اغوا ہوا ہوں, مجھے اللہ نے بچایا. اس دن یہ جب فارغ کرتے تھے پیپلز پارٹی کارکنوں کو, میں نہیں ایم کیوں کہہ رہا ہوں, وہ پہلے والی ایم کیوں کہہ رہا ہوں, ہاں وہ اصلی والی جو نہیں, مطلب اگر کھڑے ہو کے کہیں گے کیا کچھ نہیں. دیکھیں اگر یہاں سے کوئی تنقید ہوتی بھی ہے کہ ماضی میں آپ نے بوری بند کیا, بتے کیا, یہ کیا, جو الزام لگتے ہیں, تو آپ تو اب اس سے نکل گئے نا سسٹم سے ہی. تو آپ کو تو کہنا جی ہاں بھی تھا, ہوتا تھا, ہم نے توبہ کر لی, ہم نے چھوڑ دیا, ہم بالکل پولیٹیکلی کام کرتے ہیں. اچھی باتیں کرنا چاہیے, اور میں بھی ہمیشہ ان کو اپریشیٹ ہی کرتا ہوں اس بات پہ کہ اگر ایک غلط کام کہیں ہو رہا تھا اور کسی جماعت نے کسی اسٹیج پہ آ کے اس کو ریئلائز کر لیا کہ یہ غلط تھا اور اسے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا, تو ہمیں ان کو اس پہ تانا زنی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس پہ پھر ان کو بھی اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ آپ بلا وجہ
ایسی چیزوں کو ہمیں مت اس میں گھسیٹیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے مجبوری میں ہم بھی اس طرف نکل جائیں. یہاں تو کہا گیا کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ پانی بھی وفاق سے لے لو, بجلی بھی وفاق سے لے لو, یہ بھی لے لو. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, ہم کراچی کو دیتے کیا ہیں. سر میں نے تو بتایا کہ ہم کتنا کچھ کرتے ہیں, لیکن سر کراچی سے جتنا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, جتنا ٹیکس, اس کا میجر چنک فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا ہے. آپ جب یہاں کھڑے ہو کر سندھ حکومت سے سوال کرتے ہیں, آپ کا حق بنتا ہے, آپ کر سکتے ہیں. آپ پوچھیں گے نہیں تو میں بتاؤں گا کیسے. آپ نے پوچھا کہ کچھ نہیں کیا تو میں نے بتایا کہ اتنا کچھ کیا ہے. لیکن یہ سوال وفاق سے آپ کو کرنا چاہیے, آپ کا بنتا ہے وہاں سوال. ہم سے آپ کرتے ہیں, آپ کریں, لیکن وفاق سے بھی کریں, زیادہ چیخ کر کریں, چلا کر کریں, زور ڈال کے کریں. اس لیے کہ کراچی سے جو پیسہ کماتے ہیں, اگر یہ آپ کی سوچ ہے کہ جو کراچی کماتا ہے اس کو کراچی پہ لگنا چاہیے, تو وفاق سے ہمارا حق زیادہ بنتا ہے. ہم اگر کہتے ہیں کہ کراچی کے منصوبوں کے لیے یا صوبہ سندھ کے منصوبوں کے لیے وفاق پیسے نہیں دے رہا, تو آپ کو ہماری آواز بننا چاہیے وہاں پر. اس وقت حکومت میں آپ ہیں, ہم حکومت میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم مدد ان کی کر رہے ہیں, سپورٹ ان کو کر رہے ہیں, لیکن وفاقی حکومت کا حصہ آپ لوگ ہیں, تو آپ کو وہاں پر یہ بات کرنی چاہیے. اور ہم یہ کہیں گے اس لیے کہ منسٹرز آپ ہیں, اور آپ کے اتفاق سے دونوں جو قائدین ہیں, خالد مقبول صاحب بھی منسٹر ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب بھی منسٹر ہیں, اور یہ دونوں اگر وہاں جا کر یہی مقدمہ لڑیں گے جو آپ یہاں لڑ رہے ہوتے ہیں, تو شاید اس کے نتائج بہتر انداز میں نکل سکتے ہیں. ہم نے اب وہ اس پہ جام خان نے بہت بات کر لی, میں نہیں جاؤں گا. جو کہا جاتا ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو, اور انہوں نے کہا کہ شاید بلقیس صاحبہ نے کہا کہ آئین کے اندر نئے صوبے بنانے کا آرٹیکل موجود ہے. بالکل, یہ دفعہ پہلے میں نے بات کی تھی, موجود ہے. لیکن پرابلم ایم کیو کا کیا ہے سر؟ اس آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس صوبے میں اگر وہ نیا صوبہ بننا ہوگا تو اس صوبے کی اسمبلی پہلے 2/3 اکثریت سے قرارداد منظور کرے گی. آپ اتنے سالوں سے یہ کہتے ہیں کہ صوبہ بننا چاہیے, صوبہ بننا چاہیے, صوبہ بننا چاہیے. مجھے بتائیے کراچی کے لیے آپ نے سندھ اسمبلی میں کب قرارداد جمع کرائی؟ اب تو اکثریت میں نہیں ہے نا, لیکن جب اکثریت میں تھے تب کیوں نہیں جمع کرائی آپ نے؟ جام صادق کے دور میں آپ اکثریت میں تھے نا ان کے ساتھ, ہم تو اویسی میں بیٹھے ہوئے تھے. لیاقت جتوئی کے وقت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, کیوں نہیں کیا آپ نے؟ علی محمد مہر کے وقت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ, کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس سے پہلے پتہ نہیں 2-4 اور رہیں گے, آپ ان کے ساتھ رہے حکومتوں میں. ارباب رحیم کے دور میں آپ تھے, آپ نہیں کرتے. آپ اب تو چونکہ وہ میں بار بار اس سے کنفیوز ہوتا ہوں نا, کیونکہ باتیں جب آپ پرانی کرتے ہیں تو پھر مجھے بھی وہ چیزیں کنفیوز ہو جاتا ہوں ذہن میں, کہ جب وہ پرانی والی ایم کیو تھی, نئی والی نہیں, اب جو لندن کی ایم کیو ہے, وہاں سے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ سندھ کی تقسیم کی بات کرو, کرتے تھے, بیان دے دیتے تھے. پھر جب یہاں سے احتجاج ہوتا تھا پورے صوبہ سندھ میں, اور تمام سیاسی جماعتیں جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی, نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, جماعت اسلامی ہو, جے یو آئی ہو, کوئی اور جماعت ہو, سب اس پہ متفق ہیں کہ صوبہ سندھ میں دوسرا صوبہ نہیں بننا چاہیے, سندھ کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. سب اس پہ اتفاق ہے. یہاں سے جب یہ آواز آتی تھی اور یہاں سے احتجاج اٹھا تھا, پھر یہاں سے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ سندھ ہماری ماں ہے اور ماں کو کون تقسیم کرنا چاہتا ہے, یہاں سے خود کہتے تھے. یار کم از کم اپنی ڈائریکشن تو سیدھی کریں, کلیئرٹی تو لائیں, جب چاہتے کیا ہیں. آپ سندھ میں نیا صوبہ چاہتے ہیں تو بات کریں, نہیں چاہتے ہیں تو جواب دیں کہ نہیں چاہتے. یہ کیا بات ہے؟ جب موڈ ہوتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی دکانداری چلتی ہے اس پہ, یہ چورن بکتا ہے بیسیکلی, یہ چورن بکتا ہے. یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ایم کیو ایم جب تک اس شہر میں, اس صوبے میں رہنے والے جو ہمارے اردو بولنے والے بھائی ہیں, ان کو ڈرائے گی نہیں کہ سندھی تمہیں مار دیں گے, پٹھان تمہیں مار دیں گے, پشتون تمہیں, بلوچ تمہیں مار دیں گے, پنجابی تمہیں مار دیں گے, جب تک خوف زدہ نہیں کریں گے وہ ان کی چھتری میں آتے نہیں ہیں.
خوف زدہ کر کے اور یہاں لوگوں میں نفرتیں ڈال کے ماضی میں تباہی کر دی انہوں نے. اس شہر کی کیا، صوبے کی، ملک کی تباہی ہوئی. میں پھر کہتا ہوں کہ چلیں بھائی، اب آپ سمجھ گئے کہ غلط تھا، آپ کو احساس ہو گیا کہ غلط تھا، کم از کم اب تو نہ کریں نا. یہ پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی بات. دیکھیں میں تو اس بات کا قائل ہوں سر، اگر اچھی بات ہو نا، صحیح بات ہو، صحیح ڈائریکشن میں جانا ہو، آپ 100 دفعہ غلط ہو رہے ہیں، آپ کو 100 دفعہ سیدھا ہونا چاہیے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے میں پھر ان سے بات نہ کروں. مجھے پھر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی سال 2 سال 5 سال 50 سال کی بات تو نہیں ہے. یہ تو تا قیامت چلنے والی بات ہے. ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے. یہاں اگر ہم اور یہ نفرت انگیز ماحول اور اپنی نسلوں میں نفرتیں چھوڑ کے جائیں گے تو میں اپنی نسل کی خدمت کروں گا، نہ یہ کریں گے. سر جو مائگریشن ہوئی تھی صرف صوبہ سندھ میں تو نہیں ہوئی ہے. اب جائیں نا پنجاب میں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مائگریٹ کر کے آئے تھے انڈیا سے، وہاں سنتے ہی یہ باتیں آپ نہیں ہے. یہ باتیں وہاں جھگڑا ہی نہیں ہے، اس بات پہ قتل و غارت گری ہوتی نہیں ہے، اس بات پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. یہاں کیوں ہے بھئی؟ اگر ہمارا قصور کہیں ہے تو آپ بیٹھیں، بتائیں کہ بھئی یہ چیز آپ ٹھیک کر لیں. لیکن پبلکلی لوگوں کو جا کے انسائٹ کرنا، نفرت انگیز باتیں کرنا، اور یہاں تک کہ جتنی تقریریں نکال کے دیکھ لیں آپ، جتنے یہاں ہمارے پیپلز پارٹی کے مخالفین بیٹھے ہیں، شاید کوئی ایک آدمی نہ کیو، سب نے ڈیوائیڈ کیے، کراچی کو الگ کرنے کی کوشش کی. اپنے ایشوز الگ، اپنے ایشوز الگ. ہم خدمت نہیں کر رہے ہیں بھائی. دیکھیں سر، سیاست کتنے سال چلے گی بتائیں مجھے آپ. میں نے ساری زندگی کرنی ہے، انہوں نے ساری زندگی کرنی ہے. 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد کہیں نہ کہیں تو ہم نے ریٹائر ہونا ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنی سیاسی زندگی سے ریٹائر ہوں یا اس دنیا سے جائیں تو کم از کم ہمارے ضمیر پر یہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے صوبے میں، اپنے لوگوں میں، اپنے شہر میں نفرتیں پیدا کرنے میں ہم نے حصہ ڈالا ہے اپنا. اگر ہمارا یہ کردار کہیں سے آئے گا نا کہ ہم نے نفرتیں کم کی ہیں تو ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہوگا، ہماری آخرت بھی ٹھیک ہوگی. میں نے تو کسی کو نہ انٹرپٹ کیا تھا، نہ کوئی غلط بات کی ہے، نہ کوئی بد زبانی کی ہے، نہ کوئی لفظ غلط استعمال کیا ہے. میں تو آپ کراس ٹاک نہ کریں گے بلکیس صاحب، پلیز. اتنا بلکیس صاحب آپ پلیز نہ کریں، نہ کریں. بلکیس صاحب. اچھا، بڑی مہربانی، تھینک یو. اچھا سوری، بڑی مہربانی بھائی، تھینک یو. سر یہاں وہ چلے گئے میرے سر حلقے کے ہیں گجر صاحب، اویس کا. جی محمد اویس گجر صاحب. نام میں لکھتے نہیں لیکن ہیں، معروف ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ پیپلز پارٹی کو کراچی میں ووٹ نہیں دیتے، کراچی میں ووٹ نہیں دیتے اس لیے کہ ان کو ہم سے نفرت ہے، اور نفرت اس لیے ہے کہ ہم کراچی میں کام نہیں کرتے. میں اس لیے وہ ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا، شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. وہ رہتے میرے حلقے میں تھے، اب شاید کئی شفٹ ہوئے، میرے علاقے کے رہنے والے ہیں. آپ کے علاقے کے رہنے والے؟ جی میرے علاقے، آپ کی یوسی کے رہنے والے؟ میری یوسی میں 2 MP رہتے ہیں. وہ آپ کو یاد دلاؤں، میں 2017 میں جب ضمنی الیکشن ہو رہا تھا، جس میں میں الیکشن لڑا، جب ٹسوری صاحب آپ کی جانب سے ہمارے سامنے آئے تھے، تو پی ٹی آئی نے اویس صاحب کو ٹکٹ دیا تھا پہلے 2017 میں. پھر ان سے لے لیا، پھر وہ ایک امیر آدمی تھا اس کو دے دیا. نجیب صاحب. اب وہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ اپنی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اس الیکشن میں لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. یہاں کھڑے ہو کے کہہ کے چلے گئے کہ لوگوں نے نہیں دیا ووٹ، لوگ نہیں دیتے، وہ نفرت کرتے ہیں. بھئی آپ ایمانداری سے بتاؤ، آپ اس علاقے میں رہتے ہو، آپ وہاں کے کینڈیڈیٹ بننے والے تھے، آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تھا. کبھی تو یہاں کھڑے ہو کے صحیح بات کرنے کی جرت پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر. صرف وہ اپنا کلپ بنا کے ٹک ٹاک پر ڈال کے اوپر یہ بتانا کہ ہم نے یہ کر دیا، یہ مناسب نہیں ہوتا. جب آپ اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، سیاست
ہوتی ہے, ہم بھی کرتے ہوں گے باتیں, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بات نہ کہیں جو آپ کے اوپر آ کے پڑے. اگر ہوتا ہے میں ان سے حلف اٹھواتا ہوں, اور یہ مانتے اس بات کو. آپ کو یاد ہے ایک دم حلیم عادل شیخ یہاں کھڑے تھے اور وہ تصویریں دکھا رہے تھے ساری, وہ مجھے کہا میرے حلقے میں ایک اسکول ہے, وہاں گدھے بندھے ہوئے ہیں. تو میں نے اسے یہی پوچھا تھا کہ میرے ایک حلقے میں اسکول تھا جس میں پولنگ اسٹیشن تھا, جس میں آپ بھی آئے تھے. بولا تھا آیا تھا. میں نے کہا اچھا تھا. کہا بہت اچھا تھا. وہ گدھے بندھا ہوا اسکول جو بلدیاتی اداروں کا تھا, جو محیط صاحب کہاں کے بیٹھے نا, آپ کے پاس تھا وہ اسکول نا, جس میں گدھے بندھے ہوئے تھے, ان سے مانگتے تھے تو نہیں دیتے تھے. جو اسکول ہم نے بنایا تھا سندھ حکومت نے, اس کی نہ تصویر دکھاتے تھے نہ تذکرہ کرتے تھے. جب کھڑے ہو کے پوچھا تو اللہ نے اس کو ہمت دی, اس نے کہا کہ ہاں اچھا اسکول تھا. تو میں ان سے گواہی لینا چاہتا تھا. سر پیپلز پارٹی نے, یہ تاثر بھی غلط ہے کہ پیپلز پارٹی کو کراچی نے کبھی ووٹ نہیں دیا. 70 کے انتخابات کے نتائج اٹھا کر دیکھیں, 70 کے انتخابات کے, 70 میں یہاں مقابلہ ہوتا تھا جے یو پی, جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت تھی. 77 میں انتخابات جو ہوئے, پیپلز پارٹی نے بہت سیٹیں جیتی. یہاں سے بنس روڈ سے ہم جیت گئے تھے, لانڈی سے ہم جیت گئے تھے, پتہ نہیں اور کتنے علاقے تھے پیپلز پارٹی جیتی تھی. سر اور چھوڑ دیں آپ, 79 میں ضیاء الحق کا مارشلہ لگا ہوا تھا. 79 میں بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی بنتی ہے. ہمارا میئر بننے سے روک دیا گیا تھا. بھائی وہ بندے اٹھا لیے, ادھر ادھر کر دیا, سارا کر کے وہ جماعت اسلامی کا میئر بنا دیا. 79 کی بات کر رہا ہوں, جب ضیاء الحق کا مارشلہ تھا اور غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے تھے, پیپلز پارٹی کے امیدوار کراچی میں سب سے زیادہ جیتے تھے. یہ ریکارڈ ہے سارے. کھڑے ہو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو کراچی نے کوئی ووٹ ہی دیا. وہ تو بھائی پھر ٹھک 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 آ گیا تو ہم کیا کریں؟ ٹھک ٹھک ٹھک. ہم تو سیاسی لوگ تھے سر. بندے بیچارے جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گئے, مرنا شروع ہو گئے, شہید ہونا شروع ہو گئے. ہم کیا کرتے سر؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں, میں نے پیپلز پارٹی میں میری آنکھ کھلی ہے, میں پیدا ہوا, سچی بات ہے. جب سے ہوش سنبھالا ہے, والد صاحب تھے, ان کے ساتھ دیکھتے رہے. لیکن 95 آنورڈ تو میں خود رہا ہوں عہدوں پر. والد صاحب کی شہادت کے بعد میں عہدوں پر رہا ہوں. اس شہر میں جو کچھ ہوا نا, یہاں تقریر کھڑے ہو کے آپ کریں گے نا, جو سن رہا ہوگا شاید وہ کوئی بیچارہ کنفیوز ہوگا. بھیا ہم تو نہیں کنفیوز ہوں گے. مطلب ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہم نے کوئی کام غلط کیا ہوگا نا سر, میں جتنی کوشش کر لوں, میرے اندر اتنی جرت نہیں پیدا ہو سکتی کہ میں وہ بات ڈینائی کر سکوں کھڑے ہو کے. یہاں حالات خراب ہوئے, اس حالات نے پیپلز پارٹی کو سکڑنے پہ مجبور کیا, اور ہم نے خود انٹینشنلی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹینشنلی سوچتے سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں وہاں ہم اپنے لوگوں کو مزید نہیں مرنے دیں گے. ہم نے وہاں سے اپنے آپ کو بالکل پیچھے ڈالیا کہ ٹھیک ہے, جہاں پہ اسپیس ہے, جہاں ہم آرام سے سیاست کر سکتے ہیں وہیں کرو. لیاری رہ گیا, ملیر رہ گیا, کیماڑی رہ گیا, کچھ ہمارے علاقے رہ گئے, وہاں بیٹھ کے ہم کرتے رہے. لیکن جیسے ہی یہ خوف کی فضا ہٹی ہے, جب کراچی کے لوگوں نے آزادی سے فیصلے کرنے شروع کیے ہیں, تو ایسا تو نہیں کہ سارا کراچی پلٹ کے پیپلز پارٹی کی طرف آ گیا. پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیا, جماعت اسلامی کو بھی ووٹ دیا, اور جماعتوں کو بھی ووٹ دیا. انہوں نے ڈیوائیڈڈ شہر ہے, تقسیم ہوئے, سب کو ووٹ دے رہے ہیں. ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. کوئی یہ کتنا بھی کہہ لے سر, داندلی واندلی ہوئی نا, میں مزے کی بات ہوں, یہ پتہ نہیں پی ٹی آئی نے سب کو چیلنج کیا ہوگا, میرے انتخاب کو پی ٹی آئی نے چیلنج نہیں کیا ہوا ہے. کہہ رہے تھے ووٹ نہیں دیتے, اگر سمجھتے میں غلط جیتا ہوں تو کرتے نا چیلنج. ان میں سے سب کو کیا ہوگا, مجھے تو نہیں کیا چیلنج. مانتے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ ہمیں دیا ہے. سر پیپلز پارٹی کو کراچی میں پذیرائی مل رہی ہے, اور میں 2024 کے انتخابات میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شاید بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں, ہماری سیٹیں شاید زیادہ ہوتی. جو اس وقت ہمارے ایم پی ایس کراچی شہر سے ہیں, جو ہمارے ایم این ایس کراچی شہر سے ہیں, شاید ہم زیادہ سیٹیں جیت جاتے اگر انتخابات میں ماحول تھوڑا اور زیادہ اچھا ہوتا. لیکن خیر, یہ پارٹ آف دا لائف ہے, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اور ہم
اس میں سے گزرتے بھی رہتے ہیں. اس میں ہمارے ایک دوست نے بات کی تھی, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ اس بجٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کچھ نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا پرائیویٹ سیکٹر کے لیے حکومت سندھ کے بجٹ میں کیا ہو سکتا ہے. ہاں, ایک چیز جس کو دنیا مانتی ہے, ساری صوبائی حکومتیں پاکستان کی مانتی ہیں, وفاقی حکومت مانتی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جہاں پرائیویٹ سیکٹر کو آپ اسپیس دے سکتے ہیں, اپنا پارٹنر بنا سکتے ہیں, اس میں سندھ حکومت سب سے آگے ہے, سب سے آگے. میں اس میٹنگ میں تھا, پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے, سندھ کیبنٹ کے اجلاس میں بیٹھے تھے. انہوں نے اپنے فیڈرل منسٹرز کو کہا, جس میں غالباً احسن اقبال صاحب تھے, اورنگزیب فائنانس منسٹر جو وہ تھے, ان کو کہا کہ آپ سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی جو لیجسلیشن ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے اس کو دیکھیں, اور ان کی لیجسلیشن کو دیکھ کر فیڈرل گورنمنٹ کے قانون کو امینڈ کریں اور ان سے سیکھیں کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں. سر یہ پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی ہے, سائیں مراد علی شاہ نہیں کہہ رہے ہیں, پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے اپنے منسٹرز کو. اور یہ فیڈرل منسٹر جو فائنانس کے ہیں وہ تو کئی مرتبہ ٹی وی پہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ سندھ حکومت نے بہت کمال کیا ہے اس میں. تو ہم اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, جہاں پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں ہم اس میں پاکستان میں لیڈ کر رہے ہیں. بلکہ دنیا میں جو یہاں رینکنگ ہوئی تھی, ہمارا نمبر اس میں اچھا خاصا ہے. ایون جو پاکستان کی رینکنگ تھی, ہمارا نمبر, سندھ کا نمبر ملک سے بھی زیادہ آگے تھا. صوبے کا جب انہوں نے کیا, دو جو ریجنل گورنمنٹس تھیں, 2 کا تھا, ایک گجرات کا تھا, ایک سندھ کا تھا. انڈیا کا گجرات اور صوبے پاکستان کا سندھ. ہم 6 نمبر پہ آئے تھے ریجن میں. تو یہ ہم اللہ کا شکر ہے جہاں موقع ملتا ہے ہم کر رہے ہیں. باقی کے ایم سی پہ کافی بات ہوئی, میں زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن صرف کچھ کریکشنز کر دوں. جو ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ ہمارے میئر صاحب جو ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے اور پتہ نہیں انہوں نے برباد کر دیا اور شہر پتہ نہیں کس نمبر پہ چلا گیا. صرف میں آپ کو یہ بتاؤں, جو آسان سا ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ وہاں کتنی چیزیں آپ کی ایڈمنسٹریشن, آپ کی مینجمنٹ کتنی ٹھیک ہوئی ہے. سر 2019-20 میں جب وسیم اختر صاحب غالباً میئر تھے, تو کے ایم سی کا جو اپنا ریونیو تھا جو وہ کلیکٹ کرتے تھے وہ 1 ارب روپے تھا, صرف 1 ارب روپے. 23-24 میں اس میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ 2.7 ارب روپے ہو جاتا ہے, اور 24-25 میں اس میں اضافہ ہو کے یہ 4.6 ارب روپے ہو جاتا ہے. 1 ارب سے 4.6 بلین تک ہماری وہاں ریونیو کلیکشن کے ایم سی کا بہتر ہوا. جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا بھی کچھ ذرائع آمدنی میں اضافہ کریں, سندھ حکومت سے ہر دفعہ پیسے آپ مانگتے رہیں گے مختلف چیزوں میں, ٹھیک نہیں ہے. تو وہ اضافہ خاطر خواہ ہو رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ 25-26 میں اس میں مزید اضافہ ہوگا اور یہ کام کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا اچھا کام جو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی اچھی اس میں لوگوں کو نظر آئے گا کہ جو ہیریٹیج مارکیٹس ہیں, پرانی جو بلڈنگز ہیں, جو تاریخی ایک ہمارا اثاثہ ہیں, ڈینسو ہال لائبریری, اس کو انہوں نے ریبلیٹیٹ کیا ہے. امپریس مارکیٹ کو انہوں نے کیا ہے. حسن علی ہوتی مارکیٹ کو یہ کر چکے ہیں, اور ایسٹ واک پہ جو فش مارکیٹ ہے اس کو بھی یہ کر چکے ہیں. 74 انہوں نے پروونشل اے ڈی پی کی اسکیمز تھیں وہ مکمل کی ہیں. 311 ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کی اسکیمز انہوں نے مکمل کی ہیں. اور کلک کا بھی طریقہ کاری ہوتا ہے کہ کلک میں جو شیئر کے ایم سی کا ہوتا ہے وہ اسکیمیں کے ایم سی خود ایگزیکیوٹ کرتی ہے. باقی ٹاؤنز کی جو اسکیمیں ہوتی ہیں وہ پروپوزل ٹاؤن دیتا ہے, باقی ایگزیکیوشن جو ہے وہ کلک کا ڈپارٹمنٹ خود کرتا ہے. تو یہ کلک کے بھی 4.7 بلین کے ان کے منصوبے ہیں جو اس وقت پروسیس میں ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو جلدی مکمل کریں گے. اور پروونشل اے ڈی پی کے 13 ارب کے منصوبے جو ہیں انہوں نے ابھی ایگزیکیوٹ کیے ہوئے ہیں. تو کے ایم سی کی بھی پرفارمنس جو ہے وہ پہلے سے کافی اس میں امپروومنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ یہاں ایشو اٹھایا گیا اور وہ K4 اور S3 کے حوالے سے تھا. سر K4 کا سرسری تذکرہ تو منسٹر پی این ڈی نے کیا,
اس میں اور یہ حقیقت ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. وہاں سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں K4 مکمل ہی کرتے ہو, اٹھا کے دیکھیں ریکارڈ تو پتہ چلے گا یہ نشان پیروں کے انہی کی طرف جاتے ہیں جس نے اس کو تماشا بنایا. یہ منصوبہ پہلے 25 ارب کا تھا اور اس میں بہت سارے کمپوننٹ اس کے مسنگ تھے, اور جب بتایا گیا فیڈرل گورنمنٹ کو اس وقت کہ 25 ارب میں یہ نہیں ہو سکتا, اس میں مزید اضافہ ہوگا, تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت غالباً نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم 12.5 ارب کا جو ہے وہ کمٹمنٹ کر چکے ہیں, مزید ہم اس میں نہیں کریں گے. لیکن سندھ گورنمنٹ نے اس وقت بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے اور ہم اس میں اپنا غالباً اس وقت یہ 75 بلین تک اسکیم چلی گئی تھی. تو یہاں جب وہ پرائم منسٹر صاحب آئے عمران خان صاحب, تو گورنر ہاؤس میں میٹنگ کی تو شاید گورنر صاحب نے پتہ نہیں کسی نے کان میں کہہ دیا کہ جی 25 ارب کا تھا 75 ارب کا ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی اس میں تو بڑی کرپشن ہوئی ہے, اس کو لے آؤ دیکھتے ہیں سارا کرتے ہیں. وہ 2 سال تک انہوں نے اس کو ڈمپ کر دیا, اور اب جب دوبارہ وہ منصوبہ ہو رہا ہے جس کے اندر اس کے جو مسنگ کمپوننٹس ہیں اس کو بھی شامل کیا گیا, سب کچھ شامل کیا گیا, تو یہ کوئی 200 ارب روپے سے اوپر کا چلا گیا. اور اب یہ سندھ حکومت تو اس کا صرف یہ جو آگمنٹیشن والا پارٹ ہے اس میں بھی ورلڈ بینک شامل ہے ہمارے ساتھ, اور جو کینال اس کا تھا جو وہ پائپ پہ چلا گیا ہے, زیر زمین پائپ ڈال رہے ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ جو کر رہی ہے اور وابڈا اس کو کر رہا ہے کام کو. تو یہ اس کا کام ہو رہا ہے. اور اس میں جس طرح بھی میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارا KWSSIP کا فیز 2 ہے اس میں ہم نے اس کی آگمنٹیشن کا جو ہے وہ شامل کیا ہوا ہے. لیکن اس کا ایک اور حصہ ہے جو غالباً اریگیشن کے بجٹ میں شامل ہوگا ان کے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ, کہ KB فیڈر کی جو ہے اس کی جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے, تاکہ جو پانی اضافی پانی K4 سے آنا ہے وہ پیچھے سے پانی کی سپلائی بھی تو ہماری ٹھیک ہو نا, پیچھے پانی دستیاب بھی تو ہو. اور یہ بھی سر جو میں بتا دوں کہ جو اضافی پانی تھا ہمارا, جو یہ ڈسٹریبیوشن آف واٹر کا جو پیکٹ ہے اس میں کراچی میں جو پانی آتا ہے اس کا شیئر الگ سے ہے. جب K4 کا منصوبہ آیا تو سندھ حکومت نے CM صاحب نے کئی مرتبہ اس کو کہا ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ جو اضافی پانی آئے گا کراچی شہر کا جو اضافہ ہے وہ اس کو بڑھائیں, آپ شہر کو بڑھائیں. اس کو کوئی حکومت بڑھانے کو تیار نہیں تھی, اس کو ٹالتے رہے. PTI کی حکومت تو زیادہ ٹالتی رہی, اس کو وہ بیک برنر پہ ڈالتے رہے, کرنے کو تیار نہیں تھی. اس وقت بھی سندھ حکومت نے یہی کھڑے ہو کے چیف منسٹر صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جیسے ہی یہ مکمل ہوگا فیڈرل گورنمنٹ ہمارا شیئر بڑھائے نہ بڑھائے, ہم اپنے ریسورسز کو ٹھیک کر کے اور یہ اضافی پانی جو ہے وہ کراچی کو فراہم کریں گے. پہلے مرحلے میں 260 MGD جو پانی وہاں سے آنا ہے تو اس کو ہم وہ کر رہے ہیں. اور KB فیڈر پہ کام اس کا پہلے فیز کا, کیونکہ اس کا جو وہ کلوزر ہوتا ہے تو اس پہ ہو گیا, باقی اس کا شاید ہو جائے. اور امید ہے یہ جون 2026 میں یہ ہو جائے گا. اور 50 ارب روپے کی یہ اسکیم ہے جس میں 50% سندھ گورنمنٹ کا ہے, 50% جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, وہ اس میں ڈال رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ K4 تھوڑا وقت اس کو ضرور لگ جائے گا لیکن یہ مکمل ہوگا. اسی طرح جو S3 کا انہوں نے بتایا, پوچھا تھا سوال کا کہ ہم اس کو کر نہیں رہے ہیں, بہت پرانی, بالکل ٹھیک ہے مانتا ہوں. لیکن دیکھیں یہ ایسے منصوبے ہیں جب یہ سامنے آتے ہیں تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آ جاتی ہیں. اب وہ ایک وہ میرے یہاں TP2 ہے, ان کو پتا ہوگا شاید, پتہ نہیں ہمارے دوستوں کو پتا نہ پتا ہو, اس TP2 کا جنازہ نکال دیا آپ کے میئر نے, قبضے کرا دیے, شہر آباد کرا دیا وہاں پہ, پورا وہ برباد ہو گیا. وہ بیسیکلی اس پورے سسٹم کا پارٹ تھا, TP1 TP2 TP3, جو یہ پانی سارا ہمارا ٹریٹمنٹ پلانٹ کے جو پانی ٹریٹ کر کے جو آگے سمندر میں ڈالنا تھا اس کو, وہ پورے کا پورا انہوں نے بٹھا دیا, جس کی وجہ سے یہ پورا آپ کا سسٹم آؤٹ ہو گیا. آپ کو پھر وہ TP4 کی طرف جانا پڑا, وہ پورا ایک نیا سسٹم ہے, پھر یہ ساری چیزیں ہوئیں. لیکن اس پر بھی کام کافی ہو رہا ہے, ڈیٹیلس کی کافی ہے, میں وقت بچانے کے لیے اس میں بھی نہیں جاتا ہوں. لیکن اس میں میں بتا دوں کہ جو TP اسٹیج 1 ہے اس میں 60% کام ہو گیا ہے اور 94% کام ہو گیا ہے. 54 MGD پہ جو TP3 پہ ہو رہا ہے اس پہ 94% کام ہم نے اس پہ کر لیا ہے. اور باقی آگے انشاءاللہ تعالیٰ اسی فنڈ کی جو اویلیبلٹی ہوگی تو 126 MGD کا جو رہتا ہے اس پہ بھی کام ہم کر نہیں سکیں, وہ بھی ہم کر لیں گے. سر اس کے ساتھ ساتھ جی بڑی مہربانی, آپ نے یاد کرا دیا, میں نے لکھ کے رکھا ہے. ہب کینال پہ CM صاحب نے یہاں اپنی تقریر میں وعدہ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا اس سال اس کو مکمل کریں گے. اور یہ بھی وہ پروجیکٹ ہے جس کے لیے پیسے سارے کے سارے سندھ حکومت نے فوری طور پر فراہم کر دیے. 12.8 ارب روپے کی یہ اسکیم ہے اور انشاءاللہ تعالی 14 اگست اسی سال 14 اگست 2025 کو اس کا افتتاح ہو جائے گا اور یہ مکمل ہو جائے گا منصوبہ. اور اس سے کراچی کو جی بتا رہا ہوں جی اس میں یہ آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارا ہب سے جو ہمارا کوٹا ہے کینال سے وہ 100 MGD کا ہے. اور وہ جو ہمارا کینال تھا پرانا اس کی حالت بہت خراب تھی, تو ہم اس وقت بھی
100 MGD پانی نہیں لے پا رہے ہیں وہاں سے, کبھی 60-65 آ جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں آتا. تو ہمارا جو کوٹا ہے اس سے بھی پانی کم لے رہے ہیں. یہ جو پروجیکٹ ہمارا ہے اس سے ہوا یہ کہ جو ایگزسٹنگ کینال ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کر کے ہم نے 100 MGD پانی اٹھانے کے قابل بنایا, اور اس کے پیرالل ایک 100 MGD کا نیا کینال بنا دیا, جس سے ہم 200 MGD پانی اب کینال سے اٹھا سکتے ہیں. اور اس پر ابھی بات کر کے فیڈرل گورنمنٹ سے وابڈا سے انشاءاللہ تعالیٰ 200 MGD پانی اگر ہمیں وہاں سے مل گیا تو ہم وہ 200 پانی اٹھائیں گے, اور اس سے ڈسٹرکٹ کیماڑی میں, ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اور کسی حد تک ڈسٹرکٹ سینٹر کے کچھ علاقوں میں پانی کی جو قلت ہے اس میں کمی آ جائے گی, وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور منصوبہ بھی آیا ہے, وہ ہے ہمارا ڈملوٹی پہ ایک ہم کام کرنے جا رہے ہیں, ایک اسکیم ہماری نئی, جس سے کراچی کو کچھ اضافی پانی مل جائے گا. اس کے لیے بھی 10 ارب روپے کی اسکیم جو ہے وہ سندھ حکومت نے رکھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ہم جلد از جلد مکمل کر لیں. یہاں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست نے کہا کہ ہم جاتے ہیں منسٹر صاحب کے پاس, وہ پرچی دیتے ہیں, وہ پرچی کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں اور جیب میں رکھ دیتے ہیں, اور پھر کچھ نہیں ہوتا ہے. تو میں نے سوچا اگر ہوتے تو میں ان کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے آئندہ آنا, آپ کے سامنے پرچی پھاڑوں گا, آپ کے ہاتھ میں دوں گا, لے کے چلے گا. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے نا بھائی, پڑھتا ہوں, رکھتا ہوں, جس محکمے کی ہوتی ہے اس کو بھجواتا ہوں. اب اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے کہ یہ میں کیوں کرتا ہوں, تو آئندہ یہ نہیں کروں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں کروں گا. آپ لے کے آئیے گا پرچی اور آپ کے سامنے پھاڑوں گا اور آپ ہاتھ میں دوں گا, لے کے جاؤ, میں نہیں کر رہا ہوں. یار کوئی طریقہ ہے, مطلب مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کی پرچی کو توجہ سے پڑھنے کے بعد, جیب میں رکھنے کے بعد, اور یہ جتنے لوگ پرچیاں دیتے ہیں وہ بھی جیب میں ہوتی ہیں, ساری جیب میں رکھتا ہوں, جس کے پاس جانی ہوتی ہے اس کو بھیج دیتا ہوں. اس پہ بھی اعتراض ہے. اب اس کا تو کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے, تو وہ جا کے کنوے کر دیں گے. لیکن آپ نے شاید نام نہیں لیا ہوگا, لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ شرم نہیں آتی, کنوے کر دیں گے. لیکن آپ نے شاید نام نہیں لیا ہوگا, لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ شرم نہیں آتی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لفظ مناسب نہیں ہے. میں نے نہیں کہا کہ یہاں مجھ پہ جھوٹا الزام بھی لگائیں گے, مجھے جھوٹا بھی کہیں گے, فتویٰ بھی جاری کریں گے, شرم آنی چاہیے. میں نہیں کہوں گا, مناسب نہیں. ہم اپنی بات ایک بہتر انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جو اس دن یہاں ہوا, میں تو رویوں میں اپنے بہتری لانی چاہیے. ہمارے اس بجٹ کا یہ پوسٹ مارٹم کریں, اپنی سمجھ کے مطابق ہماری پچھلے سال کی جو کارکردگی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کریں. یہ میرا خیال یہ زیادہ اچھا لگے گا کہ یہاں سے یہ تقریر کریں گے, سوالات اٹھائیں گے, اور آخر میں چیف منسٹر صاحب اسی انداز میں ان کے جوابات دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ سی ایم صاحب نے تقریر کی اور آپ نے ہنگامہ مچا دیا.